अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत फजल है, बहुत एहसान है, जिन्होंने हमें दीन इस्लाम के एक इंतहाई अहम शोबे के लिए, जिसके बारे में शरीयत मुतहरा ने बहुत ज़्यादा अहकामात बयान फरमाए हैं और जो इंसानी जिस्म की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है, उस हवाले से शरीयत की जो रहनुमाई है उसके लिए हमें बिठा दिया है। कल के सबक में हमने चंद मुबादियात पढ़ी थी कि इस्लाम और जदीद मेडिकल साइंस का आपस में ताल्लुक़ कितना कुछ है, शरीयत ने कितनी उसको अहमियत दी है, कितनी ज़रूरत बयान फरमाई है। इसी तरह हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरामीन थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अमली ज़िंदगी और सीरत मुबारका के हवाले से भी तिब्बी और मेडिकल तौर पर कुछ बातों का आपस में मुज़ाकरा किया था। इसी तरह फ़िक़्ह इस्लामी यानी फ़ुक़हाए कराम ने कुरान और सुन्नत में गौर व खोज करके जो अहकामात निकाले हैं, उनके अंदर ये इस मेडिकल साइंस वगैरह का कितना एक ताल्लुक़ है, वो भी हमने कुछ न कुछ देखा। ज़ाहिर है कि हमारा ये कोर्स सिर्फ 3 रोज़ा ही है, तो इस 3 रोज़ा कोर्स के हवाले से ही हमने ये मुख्तसर तौर पर ये सारी चीज़ें आपस में डिस्कस करनी हैं। इतनी तिवालत नहीं हो सकती। फिर कभी कोई तफसीली कोर्स रखा गया तो इंशाअल्लाह उसमें मज़ीद तफसील के साथ ये चीज़ें आएंगी। आज का जो सबक है, इसमें हमने बुनियादी तौर पर 4 चीज़ें डिस्कस करनी हैं। आपके सामने ये स्क्रीन भी शो हो रही है। सबसे पहली चीज़ होगी कि मेडिसिन्स के अंदर अल्कोहल का जो इस्तेमाल है, बाज़ नशावर चीज़ों का, कुछ सुकूनावर चीज़ों का, तो शरीयत में उनकी कितनी एक गुंजाइश है, कितनी गुंजाइश नहीं है, कितने हलाल हैं, कितनी हराम हैं, इन सारी चीज़ों को इंशाअल्लाह हम देखेंगे। ये एक चीज़ हो जाएगी। दूसरा हमारा जो आज का मौजू होगा वो भी आपके सामने मौजूद है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के औलाद के हवाले से जो नए प्रोसीजर सामने आए हैं कि बाज़ लोगों को ये जो कुदरती तरीका है मियाँ बीवी के मिलाप का, इस तरीके से औलाद नहीं हो रही, तो साइंसदानों ने कोशिश करके कुछ तरीके मुतारफ़ करवाने की ज़रूरत महसूस की, वो सामने आए। तो उनका शरई हुक्म क्या है, कौन सा तरीका जायज़ है, कौन सा तरीका नाजायज़ है, इस हवाले से तो उस पर कुछ ना कुछ हम बात करेंगे। उसके बाद ब्लड बैंक, इसके बहुत सारे मसाइल हैं। ब्लड बैंक इस माशरे की अब एक बड़ी ज़रूरत बन चुका है और पूरी दुनिया के अंदर इसका इस्तेमाल आम है, तो इसके कुछ मसाइल इंशाअल्लाह ज़ेर बहस आएंगे। और साथ मिल्क बैंक, यूरोपीय ममालिक में और कुछ अरब ममालिक में तो ये बहुत आम हो चुके हैं कि ब्लड बैंक की तरह मिल्क बैंक भी कायम हो चुके हैं। पाकिस्तान में अभी तक इनका वो सिस्टम नहीं आया, 1-2 जगहों पे ये लाने की कोशिश की गई,
لیکن مزاحمت کی وجہ سے فی الحال ان کو منسوخ کر دیا گیا۔ پچھلے سال کراچی میں بھی ایک کوشش ہوئی تھی اس طرح کی، وہ بھی ہم شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں گے انشاءاللہ اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ میڈیسنز کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتی ہے، جیسے ایتھانول ہو گیا، کچھ دوسری الکوہل استعمال ہوتی ہیں، ان کا شرعی حکم ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بعض چیزوں کے اندر یہ جو الکوہل ہے یہ بطور محلل استعمال ہوتا ہے، سولونٹ کے طور پر بالکل اس کو حل پذیر کر دیتے ہیں۔ بعض چیزوں کے اندر یہ بطور اینٹی سیپٹک استعمال ہوتا ہے، جراثیم کش دوا کے طور پر، سینیٹائزر میں استعمال ہوتا ہے، کچھ دوسری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، اور پرفیومز جتنے بھی ہیں تقریباً 90 سے 95% پرفیومز کے اندر بھی یہ الکوہل استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس کو دیکھیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو کہ کتنی ایک شرعن گنجائش موجود ہے اور کتنی گنجائش موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لی جائے، ایک ہوتی ہے شراب، جس کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا کئی جگہوں پر ذکر ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ ایک تو سیدھی سادی جو صاف صاف شراب ہوتی ہے کہ انگور یا کھجور وغیرہ کے خمیر سے جو بناتے ہیں، چاہے وہ پرانے اور قدیم طریقے ہوں یا نئے طریقے، آج کل جدید جو شرابیں بن رہی ہیں چاہے وہ ہوں، یہ تو بالکل حرام ہے، بالکل یہ حرام ہے۔ اس کا استعمال مشروبات کے اندر کیا جائے گا واضح شراب کا تب بھی حرام ہوگی، اگر ویسے ہی استعمال کی جائے گی تب بھی حرام ہوگی۔ لیکن ہم جس الکوہل کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اس سے مراد شراب نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اس سے مراد ایتھنول ہے عام طور پر، جو بعض ادویات کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، ویکسینز کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، سینیٹائزرز کے اندر بھی، پرفیومز کے اندر بھی، اسی طرح انجیکشنز کے اندر تو بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں ان میں بطور ٹنکچر بھی یہ الکوہل بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ شریعت کے اندر اصل جو ہے نا ہر چیز کے اندر وہ اباحت ہے، الاصل فی الاشیاء الاباحت۔ میں نے کل بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ اصل کے اعتبار سے ہر چیز شرعن جائز ہے جب تک کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہ آ جائے، کسی وجہ سے کوئی شے حرام نہ ہو تو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھیں گے اصل طور پر۔ یہ شریعت کا اصول اور ضابطہ ہے، اور احناف کے ہاں بھی اصل ضابطہ امام ابو حنیفہ کے ہاں یہی ہے۔ ایک یہ چیز مد نظر رکھ لی جائے کہ کوئی بھی دوائی ہوگی، کوئی بھی ویکسین ہوگی، کوئی بھی سینیٹائزر ہوگا، کوئی بھی پرفیوم ہوگا، تو ہم اس کو حلال اور جائز ہی کہیں گے جب تک کہ کسی وجہ سے اس کا حرام ہونا ثابت نہ ہو جائے۔ وہ وجہ کیا کیا ہوگی وہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ اور دوسری ایک اور بات یہ سمجھ لیں کہ شریعت کی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، استحالہ۔ کسی چیز کی ماہیت بدل جائے تو اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے، یعنی ایک چیز اپنی اصل کے اعتبار سے حرام ہوتی ہے لیکن بعض اوقات اس کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ پھر حلال ہو جاتی ہے۔ فقہائے کرام نے اس کی کئی مثالیں ذکر فرمائی ہیں پرانے دور کی۔ بعض کتب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ نمک کی کان ہے، اس کے اندر گدھا گر کر مر گیا، لیکن اب وہ پڑا 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 کافی عرصہ گزر گیا اور خود وہ بھی اسی کے اندر تحلیل ہو کے نمک بن گیا، اب وہ اس کی وہ صورت ہی باقی نہیں رہی، تو فقہا نے لکھا ہے کہ وہ بھی اس وقت حلال ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ اس کی گدھے والی صورت ہی باقی نہیں رہی، وہ خود نمک کے اندر تبدیل ہو کے نمک بن گیا ہے، تو لہٰذا اب اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام ہے، اس کی ماہیت، اس کی صورت تبدیل ہو گئی،
लिहाजा वो हलाल हो जाएगा। इन दो चीज़ों के ऊपर ये मेडिकल का सारा इल्म, दो उसूलों के ऊपर खड़ा हुआ है। अब अगली बातें समझें। इस वक्त जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं इस हवाले से, ये जो हैंड सैनिटाइजर्स हैं, इनमें 60% से 80% तक इथेनॉल इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह जो एंटीसेप्टिक लोशंस हैं, इनमें भी तकरीबन इतने परसेंट ही अ, ये अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह जो अल्कोहल से बने टिंक्चर्स हैं, उनमें भी इस्तेमाल हो रहा है। कुछ कॉस्मेटिक्स, उनमें भी ये अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा है। आप ये बातें जानते हैं। कॉस्मेटिक्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, तकरीबन अक्सर के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा है। वैक्सीन्स में भी इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारी और दूसरी चीज़ों में भी। अब दो तीन सवाल इस हवाले से वो जन्म लेते हैं इन मसाइल में। पहला सवाल ये होता है कि क्या ये जो दवा के अंदर अल्कोहल मौजूद है, क्या ये भी खमर और शराब के हुक्म में आती है? दूसरा सवाल ये जन्म लेता है कि कितनी मिकदार हलाल होगी और कितनी मिकदार हराम होगी। और तीसरा सवाल इस हवाले से ये जहन में आएगा कि अगर उसकी माहियत और कैफियत बदल जाए, कि मिलाई तो नशावर चीज़ गई है, उसके अंदर अल्कोहल शामिल किया गया है नाजायज़, लेकिन दवाई के अंदर जाके उसकी माहियत और सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो गई, बिल्कुल ही। अब वो अल्कोहल बाकी ही नहीं रहा, तो क्या अब भी उसको हराम कहेंगे या भी हलाल हो जाएगा? और अगला सवाल इससे ये जन्म लेता है कि ठीक है, एक चीज़ का इस्तेमाल तो नाजायज़ है, कि अंदरूनी इस्तेमाल, के उसको खाने की कोई चीज़ है, पीने की कोई चीज़ है, तो क्या बैरूनी इस्तेमाल का भी वही हुक्म होगा कि जो हुक्म इंजेक्शन का है, कि वो जिस्म के अंदर अपना असर दिखा रहा है, या किसी मेडिसिन के अंदर वो उन्होंने डाली, तो बैरूनी यानी लोशन, सैनिटाइजर, उनका हुक्म भी बराबर होगा जो सिर्फ लगाने वाली हैं, बैरूनी इस्तेमाल के लिए हैं, या इनके अहकामात कोई अलग अलग होंगे? एक ये सवाल जन्म देता है। और अगला सवाल ये इस हवाले से जन्म लेता है कि हंगामी सूरत हाल में क्या हुक्म होगा, इमरजेंसी के अंदर, कि कोई और दवाई दस्तयाब नहीं है, लेकिन सिर्फ वही दवाई दस्तयाब है जिसको हम हराम कह रहे हैं। तो हंगामी सूरत हाल में, इमरजेंसी की सूरत हाल में क्या हुक्म होगा? ये चंद सवालात इस हवाले से जन्म लेते हैं। इन पे हम थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने अगले मौजू की तरफ जाएंगे। तो पहले सवाल का जवाब ये है कि जो खालिस शराब है, जो ऊपर अर्ज किया, कि वो चाहे अंगूर के खमीर से बनाई जाए या खजूर के खमीर से बनाई जाए, वो बिल्कुल हराम होगी। किसी हालत में भी उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना अंदरूनी इस्तेमाल के लिए और ना बैरूनी इस्तेमाल के लिए। ये है कि जिसको हम अल्कोहल कह रहे हैं, इथेनॉल हो गया, कुछ दूसरे वो अल्कोहल हैं, उनकी जब हम बात करेंगे, तो जब वो किसी दवाई के अंदर इस अंदाज में मिला दिए गए कि अब उसकी जो अल्कोहल वाली सूरत है, नशे वाली सूरत है, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, दवाई में शामिल होने के बाद उसकी माहियत बदल गई, उसकी कैफियत बदल गई, अब वो अल्कोहल बाकी ही नहीं रहा, तो अक्सर फुकहाए कराम और अक्सर उलमाए कराम की राय ये है कि ये दवाई इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ होगा। इसके इस्तेमाल में किसी किस्म का कोई हर्ज भी नहीं है। शामिल किया, चाहे उसको वैक्सीन में शामिल किया, तो उसकी एक महदूद मिकदार को इस अंदाज में शामिल किया कि उसकी वो अल्कोहल वाली सूरत ख़त्म हो गई, नशे वाली सूरत ख़त्म हो गई, अब उससे नशा नहीं आता। सिर्फ दवाई का फ़ायदा बढ़ाने के लिए, दवाई का असर बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया, तो अब वो दवाई इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज़ और हलाल होगा, उसमें किसी भी किस्म का कोई हर्ज नहीं होगा। अब एक बात यहाँ पर यह रह जाती है कि बाज़ डॉक्टर हजरात और बाज़ कुछ पेशेंट भी सवाल करते हैं अक्सर, के बाज़ दवाइयों से सुकून आता है, सुकून आवर दवाइयाँ होती हैं, कि बस वो ली और सुकून आ गया, नींद आ गई।
تو یاد رکھیے گا کہ نشہ اور سکون میں فرق ہوتا ہے. اگر تو آتا ہے نشہ، پھر تو وہ بالکل ناجائز اور حرام ہوگی. لیکن اگر کسی سکون آور دوائی کے اندر الکوہل کی کوئی مقدار استعمال کی گئی، اس کا حکم بھی یہی ہوگا کہ اگر اس کے متبادل اور کوئی دوائی موجود نہیں ہے، صرف وہی موجود ہے اور اس مرض کے لیے، تو پھر اس کا حکم بھی وہی حلال والا ہوگا، اس کو جائز ہی کہیں گے. یہ ایک سوال کا جواب ہو گیا، اور تقریباً اس سے آپ حضرات کا وہ کچھ نہ کچھ معاملہ حل ہو گیا ہوگا. کہ دوبارہ میں اس کے مختصر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ اگر تو آئے گا نشہ، الکوہل کی دوائی کے استعمال سے نشہ آیا ہے دوائی کے ساتھ، پھر تو وہ ناجائز اور حرام ہوگا. لیکن اگر نشہ نہیں آیا، دوائی کے اندر الکوہل کی ایک خاص مقدار کو اس انداز میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ دوائی کا جو حصہ بن گئی ہے، صرف اس نے دوائی کے اثر کو بڑھایا ہے، پھر چاہے وہ سکون آور ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو حلال ہی کہیں گے، اس کو حرام نہیں کہیں گے. علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 0.5 بلکہ 0.05 وہ فرماتے ہیں، 0.05% الکوہل استعمال کیا جائے تب جائز ہوگا، اس سے زیادہ کی مقدار جائز ہی نہیں ہوگی. یہ ان کا ذاتی موقف ہے. جمہور علماء کرام اور فقہائے کرام یہی فرماتے ہیں کہ نہیں، مقدار جتنے بھی شامل کر دی جائے، اگر اس سے نشہ نہیں آ رہا اور دوائی کی ماہیت اور کیفیت کے اندر وہ ڈھل گئی ہے، تو پھر اس کو حلال ہی کہیں گے، اس کو حرام نہیں کہیں گے. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا بیرونی استعمال اور اندرونی استعمال کا حکم ایک ہی ہے، یا بیرونی استعمال میں کوئی زیادہ گنجائش ہے؟ تو یہ یاد رکھ لیں کہ باقی احکامات تو تقریباً ایک ہی ہیں، چاہے وہ اندرونی استعمال ہو یا بیرونی استعمال ہو. کہ ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال ہو گیا، کچھ لوشنز کے اندر، کاسمیٹکس کی کچھ پروڈکٹس کے اندر یہ جو استعمال ہوگی تو وہ بھی حلال اور جائز ہی ہوگی. ایک بات یہاں پہ خوب سمجھ لی جائے کہ اگر یہ جو وہ جانور جس کو نجس العین کہا گیا ہے، وہ صرف سور اور خنزیر کو کہا گیا ہے، تو سور اور خنزیر کی کوئی شے اگر کسی دوائی کے اندر استعمال کی ہوگی، بعض کاسمیٹکس کی پروڈکٹس کے بارے میں سننے میں آیا ہے، اور بعض جو ہے نا وہ یہ سوپ ہیں، صابن ہیں، ان کے بارے میں بھی سننے میں آیا ہے کہ ان میں کیا نام ہے، سور کے کچھ اجزاء استعمال ہوتے ہیں، بعض میں سور کی چربی استعمال ہوتی ہے، بعض میں سور کے بالوں کو کسی کیمیائی عمل سے گزار کے شامل کیا جاتا ہے. تو سور یہ نجس العین ہے، اس کی کوئی بھی شے حلال نہیں ہے. سور کا یہاں تک کہ جو چمڑا ہے اس کا، وہ دباغت سے بھی کیمیائی عمل سے گزارنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا. ایسا اس کو حرام جانور قرار دیا گیا کہ اس کی کوئی اعضاء میں سے کوئی شے کسی دوائی کے اندر، پروڈکٹ کے اندر شامل ہوگی تو وہ بالکل حرام ہوگی. یہ بات درمیان میں آ گئی میرے ذہن میں، تو وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دی. تو بیرونی استعمال بھی اندرونی کی طرح ہی ہوگا، حلال اور جائز ہوگا. بعض جو ہے نا اوقات بیرونی استعمال میں کچھ زیادہ گنجائش پیدا کر دی جاتی ہے. بعض لوگوں نے سوال کیا تھا ایک دفعہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ الرجی وغیرہ کے معاملات میں یا کسی اور چیز میں ایسی چیز لگانی پڑتی ہے کہ جس کے اندر الکوہل کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، حد سے بھی زیادہ. تو اس میں پھر احتیاط یہ ہوگی کہ نماز وغیرہ اگر پڑھنی ہے تو اس نماز سے پہلے اس کو اچھی طرح دھو کر صاف کر لیا جائے احتیاطاً. پھر چاہے اس کو کیمیائی عمل سے بھی گزارا گیا ہے، لیکن اگر اس کی مقدار زیادہ ڈالی گئی ہے الکوہل کی یا کسی اور چیز کی جس کو ہم حرام کہتے ہیں، تو پھر اس کو احتیاطاً ایسا ہی کیا جائے گا کہ دھو لیا جائے، چاہے اس کو کیمیائی عمل سے بھی گزارا جائے. صرف ایک صورت مستثنا ہے، وہ ہے ایمرجنسی صورت. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز نشہ آور ہے بالکل،
کوئی ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اس چیز کے بغیر آپ کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے علاج کے لیے یہی چیز ضروری ہے، لیکن وہ واضح طور پر نشہ آور ہے، تو پھر شریعت کچھ نہ کچھ گنجائش اور رخصت دیتی ہے۔ لیکن ابھی میڈیکل بہت ترقی کر گئی ہے، ابھی تو ہر چیز کا متبادل آ گیا ہے، اگر اس کا کوئی نہ کوئی جائز اور حلال متبادل موجود ہو تو پھر اسی کو ہی اختیار کرنا چاہیے، ہنگامی صورت میں بھی، ایمرجنسی صورت میں بھی۔ لیکن ایمرجنسی کا معاملہ وہ حالت اکراہ والا ہوتا ہے کہ شریعت نے حالت اکراہ میں، ایمرجنسی میں بہت زیادہ گنجائشیں دی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر اس کو اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو رہا ہے کہ کھانے پینے کی کوئی شے دستیاب نہیں ہے، تو شریعت نے اس کو واضح حرام تک کھانے کی بھی اجازت اور گنجائش دی ہے، واضح حرام تک بھی کھانے کی، یہاں تک کہ خنزیر تک کا گوشت بھی اگر کسی موقع پر جان بچانے کے لیے کھانا پڑ گیا، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، تو اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے۔ تو جو ایمرجنسی صورتحال ہوتی ہے، ہنگامی صورتحال، حالت اکراہ، تو وہاں پر کچھ گنجائشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ڈاکٹر کہے کہ اس کے علاوہ آپ کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، اس موقع کے اوپر حرام کی کچھ نہ کچھ گنجائش پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ بھی خود سے پھر مفتی نہیں بننا چاہیے، وہ بھی مستند علماء کرام سے اس کا حکم اور مسئلہ پوری تفصیل بتا کر پوچھ لینا چاہیے کہ یہ صورتحال ہے، تو کیا اس معاملے میں مجھے شریعت کوئی گنجائش دیتی ہے یا نہیں دیتی۔ ابھی سوالات آ رہے ہیں، ابھی سوالات کو رہنے دیں، آخر میں انشاءاللہ وقفہ سوالات الگ سے کریں گے۔ یہ 3-4 باتیں تھیں الکوہل کے استعمال کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے آ گئیں۔ باتیں تو اور بھی کئی ساری ہیں، لیکن ہم اپنی اگلی بات کی طرف بڑھتے ہیں تاکہ ہمارے یہ جو 3-4 موضوعات ہیں یہ مکمل ہو جائیں۔ ہمارا اگلا موضوع ہے ٹیسٹ ٹیوب بیبی۔ وضاحت کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کیا ہوتا ہے، جانتے ہیں کہ شریعت نے ایک پروسیجر رکھا ہے، ایک طریقہ رکھا ہے میاں بیوی کے ملاپ کا، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ شریعت نے کیا، یہ ایک انسانی فطرت ہے، شریعت نے تو اس کے حوالے سے کچھ احکامات دیے ہیں کہ ان کی پابندی کے بعد یہ ایک انسانی فطرت ہے، اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اس فطری طریقے سے بعض اوقات اولاد نہیں ہو رہی ہوتی کسی کو، تو اس وقت وہ کیا کرے گا؟ تو جدید میڈیکل ٹیکنالوجی نے کچھ چیزیں متعارف کروائی ہیں اس حوالے سے، تو ان میں سے ایک ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے۔ اصل میں یہ حفظ نسل کے لیے ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اولاد کی، تو اگر یہ اولاد نہیں ہو رہی تو کچھ ایسے طریقے جو ہیں جن کی مدد سے ان کو بروئے کار لا کر اولاد کے حصول کی کوشش کی جائے، تو شریعت نے اس حوالے سے بھی رہنمائی دی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے ہم کئی ساری صورتیں بنا سکتے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی کون کون سی صورت جائز ہوگی، کون کون سی صورت ناجائز ہوگی۔ تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی یہ ہے کیا؟ وہ یہی ہے کہ مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے، وہ سیمن ہوتے ہیں، اس کو اور عورت کے جو ایگز ہوتے ہیں ان کو الگ سے ملا کر تو عورت کے رحم میں، یعنی اس کی جو اووری ہے اس کے اندر رکھ دیے جاتے ہیں، اس سے اولاد کا حصول بعض اوقات ممکن بنایا جاتا ہے۔ اس کی کئی ساری صورتیں بن سکتی ہیں۔ یہ صورتیں بیان کرنے سے پہلے چند چیزوں کی وضاحت ضروری ہے، جس کی بنیاد پر ساری صورتوں کا حکم آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ کون سی جائز ہو سکتی ہے، کون سی جائز نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ نسب کا تحفظ، کہ جو نسب ہے وہ اسی باپ سے ہی ہو، جو میاں بیوی ہیں۔ تو عورت کے لیے کئی ساری صورتیں وہ آگے آئیں گی، لیکن ان ساری چیزوں میں ایک چیز مشترک ہوگی کہ نسب صرف انہی سے ہی ہو، کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انوالو نہیں ہوگی۔ تھرڈ پارٹی سے کیا مراد ہے وہ بھی بات آگے
آ رہی ہے۔ نسب کے اندر کوئی مکسنگ یا اشتباہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسی صورت ہوگی کہ جس سے اس مرد اور عورت کے درمیان کسی اور کا خطرہ شامل ہو جائے، اس بچے کے نطفے کے لیے، اس کے نسب کے لیے، تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ تھرڈ پارٹی کی بالکل ممانعت ہوگی کہ کسی اور عورت کا رحم اس کام میں لایا جائے یا کسی اور مرد کا نطفہ اس کام میں لایا جائے، یعنی کسی اور مرد کا سیمن استعمال کیا جائے، کسی اور عورت کی جو ہے نا وہ بچہ دانی رحم وہ استعمال کیا جائے، یا کسی اور عورت کے ایگز استعمال کیے جائیں، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہو جائے گا۔ اس کی اصل وجہ وہ ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ ہے حرمت مصاہرت، کہ اگر کوئی بیضہ یا رحم اس میں کوئی تیسرا آ گیا، کوئی مرد انوالو ہو گیا یا کوئی عورت انوالو ہو گئی، تو اب بچے کا نسب پھر مشکوک ہو جائے گا اس حوالے سے۔ اور اگلی اور آخری بات یہ ہے کہ لیب کے اندر، جس لیب کے اندر یہ سارا پروسیس ہوگا، اس میں ہر مرحلے کا مکمل تحفظ ضروری ہوگا۔ کہ اگر انہوں نے مرد کا سیمن الگ سے کسی ٹیوب میں رکھا ہوا ہے، خاتون کے جو ایگز ہیں وہ الگ سے انہوں نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر آپس میں کوئی مکسنگ نہ ہو، خلط ملط نہ ہو۔ کئی لوگوں کے انہوں نے، کئی مردوں کے سیمن رکھے ہوں گے، کئی خواتین کے انہوں نے ایگز رکھے ہوں گے، تو اس حوالے سے اگر کوئی مکسنگ کا خطرہ ہوگا تو پھر بھی یہ عمل ناجائز اور حرام ہوگا۔ اس حوالے سے اگر ان کی مکمل احتیاط شامل ہوگی تو پھر اگلی اگر باتیں جائز ہیں تو پھر اس معاملے کو بھی ہم جائز قرار دیں گے۔ یہ بھی ایک انتہائی اہم بات ہوگی وہاں پر۔ تو ابھی ہم وہ صورتیں کچھ ذکر کر لیتے ہیں کہ جن صورتوں کی بنا پر کون کون سی جائز ہو جائیں گی اور کون کون سی ناجائز ہوں گی۔ سب سے جو پہلی صورت ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو نطفہ ہوگا، سیمن ہوگا، وہ شوہر کا ہوگا، اور جو ایگز ہوں گے وہ بیوی کے ہوں گے، اور جو حمل ٹھہرایا جائے گا وہ بھی بیوی کے رحم، اس کی بچہ دانی، اس کی اووری میں ہی ٹھہرایا جائے گا۔ یعنی شوہر کا انہوں نے سیمن لیا اور اس کو خاتون، اسی کی بیوی جو ہے، اس کے رحم کے اندر، بچہ دانی کے اندر انہوں نے اس کو داخل کر دیا اپنے خاص میڈیکل طریقے سے۔ یہ صورت بالکل جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہ اس سے کسی نسب کے اندر کوئی خلل پڑتا ہے، نہ کوئی تیسرا مرد یا عورت اس میں انوالو ہے، بس یہ ایک ضرورت کے تحت میڈیکل مدد ہے، تو یہ بالکل جائز ہوگا۔ دوسری صورت جو جائز ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرد کا سیمن ہوگا اور خاتون کے ایگز ہوں گے، سیمن کو بھی مرد سے حاصل کر لیں گے اور ایگز کو خاتون سے حاصل کر لیں گے باہر ٹیوب کے اندر، پھر جسم سے باہر ہی ٹیوبز کے اندر ہی ان کو آپس میں ملا کر اسی عورت کی اووری میں، اس کی بچہ دانی میں واپس داخل کر دیں گے، تو یہ عمل بھی بالکل جائز اور حلال ہوگا۔ اس سے بھی مقصد صرف حمل کے امکانات کو بڑھانا ہے۔ سیمن بھی اور ایگز بھی وہ اسی میاں بیوی کے ہی ہیں دونوں کے۔ تیسری صورت جو ہے وہ حلال ہونے کی، وہ یہ ہے کہ بیوی سے جو ایگز حاصل کیے ہیں وہ بھی کسی اور وقت میں حاصل کیے گئے تھے، اسی موقع پہ حاصل نہیں کیے جا رہے، اور جو مرد ہے اس کے سیمن بھی پہلے سے حاصل کر کے ان کو فریز کیا گیا تھا، لیکن جب دونوں سے حاصل کیے گئے تھے اس وقت بھی دونوں نکاح میں تھے، اور ابھی جب یہ پروسیس ہو رہا ہے، خاتون کی اووری کے اندر، اس کی بچہ دانی کے اندر اس کو داخل کر رہے ہیں، تو اب بھی دونوں کا نکاح برقرار ہے، دونوں نکاح کی حالت میں ہی ہیں، تو یہ بھی جائز ہوگا چاہے پہلے سے فریز کیے ہوئے ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس صورت میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں حلال ہونے کی۔ تو اب حرام ہونے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا، یعنی جس وقت مرد کا سیمن اس کے لیے غیر محرم بن گیا، تو اب اس کا جو سیمن ہے وہ بھی اب اس کے لیے
غیر محرم کا سیمن بن گیا، نکاح کا تعلق ختم ہو گیا، یہ سیمن اس کا غیر محرم مرد کا ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو سیمن تھا وہ تو اس کے شوہر کا ہی تھا اور ایگز اس کی بیوی کا ہی تھا، لیکن جو رحم استعمال کیا گیا، وہ اووری استعمال کی گئی، وہ کسی تیسری عورت کی استعمال کی گئی، کسی اور عورت کی، کہ مرد بھی اس قابل نہیں تھا کہ اس کا جو سیمن ہے اس عورت کے رحم میں وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا، اور یہ جو خود اس کی بیوی ہے اس کی ٹیوبز اور اس کی اووری بھی اس قابل نہیں تھی کہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی، تو انہوں نے کسی تیسری عورت کو اس پر تیار کیا، اس مرد کا سیمن اور اس کی بیوی کے ایگز کو ملا کر کسی تیسری عورت کے بچہ دانی میں رکھا اولاد پیدا کرنے کے لیے، تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا بالکل بھی۔ وجہ کیا ہے؟ اس سے نسب کا اشتباہ ثابت ہوگا۔ اب اس بچے کی جو ہے نا دو مائیں بن رہی ہیں، اور جس عورت کے اندر مرد کا سیمن جا رہا ہے تو وہ تو اس کے لیے غیر محرم عورت ہے، تو قریب قریب جو ہے نا زنا کی ایک صورت بن جائے گی۔ اسی طرح نطفہ یعنی سیمن تو اس شوہر کا تھا، اور بچہ دانی یعنی اووری بھی اسی خاتون کی ہی تھی جو اس کی بیوی ہے، لیکن اس کے جو ایگز تھے وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، تو کسی اور عورت کے ایگز لے کر اس خاتون کے مرد کے سیمن کے ساتھ انہوں نے ملائے اور اس کی بیوی کے اووری کے اندر، اس کی بچہ دانی کے اندر اس کو ڈال دیا اولاد پیدا کرنے کے لیے، یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا، نسب گڑبڑ ہو جائے گا، بچہ حقیقی ماں کی طرف بالکل نسبت نہیں کر سکے گا پھر اس حوالے سے، یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح شوہر کے سیمن کی بجائے کسی دوسرے مرد کا نطفہ استعمال کرنا، اب یہ جو خاتون ہے اس کا شوہر کے سیمن کے اندر بالکل صلاحیت نہیں تھی اولاد پیدا کرنے کی، اس کے سیمن کے اندر جو سپرمز کی تعداد ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے، تو کیا کیا کہ کسی اور مرد کا سیمن انہوں نے لیا، اس کو تیار کر کے، چاہے اس کو پیسے دیے جو کچھ بھی دیا، تو سیمن اس کا لے کے اس خاتون کے ایگز کے ساتھ انہوں نے ملا کے یا بغیر ملائے اس کی اووری کے اندر، بچہ دانی کے اندر اس کو ڈال دیا، تو یہ بھی زنا اور حرام ہوگا، بالکل ناجائز ہوگا، یہاں تو سیدھا سیدھا نسب بدل گیا، باپ ہی اس بچے کا کوئی اور ہوگا، یہ حقیقی تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے نام پر زنا ہوگا۔ تو یہ جو چند صورتیں ہیں یہ ناجائز اور حرام ہیں۔ اسی طرح ایگز تھے وہ تو اسی بیوی کے ہی تھے، اور جو سیمن تھا وہ بھی کسی اور مرد کا تھا، اور جو اووری تھی وہ بھی کسی تیسری عورت کی انہوں نے استعمال کر لی، یعنی اب نہ اس خاتون کے اندر صلاحیت ہے اس کی اووری میں بچہ پیدا کرنے کی، نہ اس مرد کے سیمن کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اس عورت کے اندر وہ اس کے سیمن کو داخل کر کے بچہ پیدا کیا جاتا، تو یہ بھی زنا کے زمرے میں آئے گا، یہ بھی بالکل ناجائز اور حرام ہوگا۔ اسی طرح ایک اور صورت جو ناجائز اور حرام ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ سیمن بھی اسی شوہر کا ہو اور ایگز بھی اسی خاتون کے ہیں، لیکن لیب میں مکسنگ کا خطرہ ہے، تحفظ کا کوئی سخت نظام نہیں ہے، کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں ہے کہ انہوں نے اس کے ایگز لے کے خاتون کے اور مرد کا سیمن لے کے لے تو لیتے ہیں، رکھ تو لیتے ہیں، لیکن ہاں وہاں مکسنگ کا خطرہ ہے، این ممکن ہے کہ کسی اور مرد کا سیمن اٹھا کے یہ اس خاتون کے اووری کے اندر ڈال دیں ایگز کے ساتھ ملا کر، اگر وہاں کوئی تحفظ کا کوئی انتظام نہیں ہے پھر بھی یہ ناجائز اور حرام ہوگا، نسب گڑبڑ ہو جانے کا اچھا خاصا احتمال ہے۔ تو یہ چند صورتیں تھیں جائز ہونے کی اور ناجائز ہونے کی، یہ آپ کے سامنے آ گئی، تو ان سب میں ایک دو باتیں مشترک ہی ہوتی ہیں، آپ نے غور کیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جو سیمن ہو وہ بھی اسی مرد کا ہو، اور جو ایگز ہیں وہ بھی اسی بیوی کے ہی ہوں،
اور جو بچہ دانی استعمال کی جائے وہ بھی اس کی بیوی کی ہی استعمال کی جائے. پھر طریقہ کار جو بھی مقرر کر لیا جائے، چاہے صرف سیمن کو اووری میں داخل کر دیا جائے یا عورت کے ایگز الگ سے لے کر مرد کے سیمن کے ساتھ ملا کے پھر اندر داخل کر دیا جائے، یا پہلے فریز اپ کیے جائیں، جو بھی صورت بنائی جائے تو اس طرح ہی، اور لیبارٹری کا نظام بھی سخت ہو، مکسنگ کا خطرہ نہ ہو. تو اس طرح کی جو بھی صورتیں ہوں گی جائز ہوں گی. ان کے علاوہ کوئی بھی صورت ہوگی، کوئی مرد سیمن کسی اور مرد کا ہوا، یا ایگز کسی اور عورت کے ہوئے، یا سیمن اور ایگز تو دونوں کے ہیں، میاں بیوی کے ہیں، لیکن اووری بچہ دانی کسی اور عورت کی انہوں نے استعمال کی، کسی کو بطور ڈونیشن کے لے لیا، تو یہ بالکل غلط اور ناجائز اور حرام ہو جائے گا. یا لیب کے اندر کوئی خاطر خواہ بندوبست نہیں تھا، تو یہ ساری صورتیں پھر ناجائز اور حرام ہو جائیں گی. وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الولد للفراش، بچہ صاحب فراش کا ہی ہوگا، کہ خاتون جس مرد کے بستر پہ سوئے گی تو بچہ اسی کی طرف ہی منسوب ہوگا. اس کے علاوہ کوئی تھرڈ پارٹی انوالو کرنا، چاہے کسی بھی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہو، تو وہ بالکل ناجائز اور حرام ہوگا، زنا ہوگا، سختی سے منع کیا گیا. اسی طرح فقہائے کرام نے ایک اصول بیان کیا ہے، الارحام لا تستعار، کہ جو رحم ہوگی، بچے دانی ہوگی، یا اس کو اووری ہم بول لیں، اس کو مستعار لینا، ادھار لینا، کرائے پر لینا، پیسے دے کر کچھ ٹائم کے لیے اس میں اپنے بچے کی پرورش کرانا، یہ بھی بالکل غلط اور گناہ ہو جائے گا، زنا کے قریب قریب پہنچ جائے گا. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی اس حوالے سے. امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوں گی. اس حوالے سے اگر کوئی مزید سوال ہوا آپ کا تو وہ آخر میں آپ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں. ابھی اگلا جو ہمارا موضوع ہے، اور دو موضوعات اکٹھے ہیں، ایک ہے بلڈ بینک اور ایک ہے ملک بینک. ان دونوں کی کیا صورتیں ہیں، کیا احکامات ہیں، یہ آپ کے سامنے مختصر طور پر عرض کر دیتے ہیں. بلڈ بینک آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر خون جمع کیا جاتا ہے، ہر کوئی اپنا خون دے کے جاتا ہے، کسی کا کوئی گروپ ہے، کسی کا کوئی گروپ ہے، تو الگ الگ وہ جمع کر کے رکھ لیتے ہیں. پھر اگر کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ضرورت مند وہاں سے لے سکتا ہے. یہ ترتیب سرکاری ہاسپٹلز میں بھی قائم ہے، بعض پرائیویٹ ہاسپٹل بھی یہ سہولت دیتے ہیں. ان کے حوالے سے بھی شریعت کے کچھ احکامات ہیں. اس کی پوری ترتیب سمجھنے سے پہلے ایک دو باتیں بطور تمہید کی سمجھ لی جائیں. وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے خون کو حرام قرار دیا ہے. خون کو خود پینا، خون کا کسی اور جگہ پہ استعمال کرنا، اندرونی استعمال یا بیرونی استعمال، تو یہ بالکل حرام ہے. حرمت علیکم المیتۃ والدم، تو یہ خون حرام ہے. دوسری، نمبر دو، انسانی جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، کوئی بھی جز ہو، تو وہ مال نہیں ہے. مال سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جس سے کسی چیز کو خریدا جا سکے، یا وہ کسی چیز کو خریدنے کے لیے قیمت بن سکے، اس کو مال کہا جاتا ہے. انسان کے کسی بھی عضو کو یا کسی بھی حصے کو یا کسی بھی جز کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کی قیمت نہیں لی جا سکتی. یہ دو چیزیں ہو گئیں. اب اگلی بات سمجھیے، وہ یہ ہے کہ خون دینے کا جو شرعی حکم ہے وہ جائز ہے. خون دیا جا سکتا ہے کسی ضرورت مند کو، کسی حاجت مند کو، بلکہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو خون دینے والے کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ خون جو دے رہا ہے، دینے سے اس کی جان یا صحت کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو. تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی مسند ڈاکٹر اس کو اجازت دے دے کہ آپ خون دے سکتے ہیں. تو آپ کے علم میں ہے کہ آج کل جتنے اصول اس حوالے سے بنے ہوئے ہیں، عمر کی حد بنائی ہوئی ہے ڈاکٹر حضرات نے کہ اس عمر سے کم والا خون نہیں دے سکتا، اس عمر سے زیادہ والا خون نہیں دے سکتا. کسی کو فلاں فلاں بیماری ہو، ہیپاٹائٹس ہے، ایڈز ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خون نہیں دے سکتا. کچھ سرجریز ہیں
تو ان حوالے سے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جس نے فلاں فلاں سرجری کرائی ہوئی ہے اور اس کو ابھی تک اتنا عرصہ ہوا ہے تو وہ خون نہیں دے سکتا. یا اسی طرح کوئی کچھ دوائیاں بھی ہیں کہ فلاں فلاں مرض کی اگر کوئی شخص دوائی کھا رہا ہے تو وہ بھی خون نہیں دے سکتا. آپ سب جانتے ہیں اس کی تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے تو جو اس کو اگر اجازت دے دے کہ آپ خون دے سکتے ہیں تو یہ خون دینا باعث اجر ہوگا، باعث ثواب ہوگا. اگلی بات یہ ہے کہ خون بیچنے کا کیا حکم ہے. کسی نے کسی کو خون ڈونیٹ کر دیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اس کو اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا. تو خون بیچنا حرام ہے. خون بیچا نہیں جا سکتا، اس کی قیمت نہیں لی جا سکتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو انسان کا جسم ہے وہ خود انسان کی اپنی ملکیت نہیں ہے. انسان اپنی کسی بھی جز کو، کسی بھی حصے کو کسی اور کو بیچ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا، لہٰذا خون بیچنا حرام ہو جائے گا بالکل. اسے بلڈ بینک کا حکم سامنے آ سکتا ہے کہ اگر تو بلڈ بینک کی بنیاد یہ ہے کہ وہ خون لیتے ہیں ڈونر سے، اس کو سٹور کر کے رکھ لیتے ہیں گروپ کے حساب سے، بلڈ گروپ کے حساب سے، پھر جو لوگ لینے آتے ہیں ان کو وہ دے سکتے ہیں. اس طرح تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن خون کی قیمت نہیں لی جا سکتی بالکل بھی. ایک بات اس کے درمیان میں یہ آ جاتی ہے کہ ان کے بھی آخر اخراجات ہو رہے ہیں. سکریننگ ہوگی، سٹوریج ہوگی، خون کو آخر وہ محفوظ رکھیں گے ایک خاص ٹمپریچر پر، ایک خاص درجہ حرارت پر، میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوگا. اس حوالے سے فقہائے کرام فرماتے ہیں یہ جو ان کی سروس چارجز ہوں گے یہ لینا جائز ہوں گے. خون کی قیمت لینا جائز نہیں ہوگا، بلکہ سروس چارجز لینا جائز ہوں گے اس شخص سے جو یہ خون لینے آ رہا ہے. تو بلڈ بینک کا نظام اور شرعی حکم یہی آئے گا کہ خون جمع کرنا تو جائز ہوگا، دینے والے دے بھی سکتے ہیں، لینے والے لے بھی سکتے ہیں، بلڈ بینک کا قیام بھی جائز ہوگا، لیکن خون کی خرید و فروخت ناجائز اور حرام ہوگی. وہ چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے وہ اس طریقے سے ہو کہ بائی ون گیٹ ون فری، تو اس طریقے سے بھی غلط ہوگی. اور پیڈ ڈونیشن بھی غلط ہوگی کہ کوئی جا کے اپنا خون دے رہا ہے اور اس کی قیمت لے رہا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھ سے ہاف لیٹر یا 1 لیٹر خون لے لیں، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہوگا. قیمت لینا بھی ناجائز اور حرام ہوگا، اور قیمت دینا بھی اس کی ناجائز اور حرام ہوگا، اور خون کی خرید و فروخت بھی ناجائز اور حرام ہوگی. اور اگر اس نظام کے اوپر کوئی ادارہ قائم ہوگا تو وہ بھی ناجائز اور حرام کام کر رہا ہوگا. صرف سروس چارجز جو مناسب حد تک ہوں گے، اس کی سکریننگ کے، اس کی سٹوریج کے، ان چیزوں کے ٹیسٹ وغیرہ کے، تو صرف اتنا ہی وہ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ خون کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. خون لینے اور دینے کی کچھ شرائط بھی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جان یا عضو کو حقیقی ضرورت بھی ہو. ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کو واقعی خون کی ضرورت ہے، تب وہ کسی سے خون کا مطالبہ کرے، اور صحت مند خون ہی اس کو دیا جائے. وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو جو ڈاکٹر حضرات کے ہدایات ہیں ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اب اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کافر کو خون دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا. جی بالکل دیا جا سکتا ہے، انسانی ہمدردی کے تحت دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بالخصوص اگر آپ داعی ہیں، آپ کی دعوت اسلام کی نیت ہے تو پھر تو بہتر ہے. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کافر سے خون لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. لینے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، کوئی کباہت نہیں ہے کسی بھی قسم کی. ہاں یہ ہے خون کے اثرات انسانی جسم پر ضرور وہ وارد ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، تو اگر کوئی احتیاط کر لے تو بہتر ہے، ورنہ جائز اور ناجائز ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے. اگلے دن ایک ساتھی نے سوال کیا تھا کہ کیا کسی غیر محرم خاتون کا خون لے سکتے ہیں. تو لے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. غیر محرم خاتون کو خون دیا بھی جا سکتا ہے اگر اس کو واقعی ضرورت ہے اور وہ محرم نہیں ہے آپ کی، تو خون آپ اس کو دے بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مرد اور عورت کے خون میں اس حوالے سے فرق نہیں ہوتا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا خون کا ادھار دے سکتے ہیں، کہ ابھی کسی کو دے دیں
اور اس کو یہ کہیں کہ اگر پھر مجھے کبھی ضرورت پڑے گی تو میں آپ سے بھی لے لوں گا۔ تو فقہائے کرام نے اس کی گنجائش بھی دی ہے کہ اس طرح خون کو ادھار دیا جا سکتا ہے کہ بعد میں اگر اسے ضرورت پڑے تو وہ بھی اس سے خون لے سکتا ہے۔ یہ تو ہو گیا بلڈ بینک کچھ تفصیلات۔ آگے ہے ملک بینک۔ جس طرح بلڈ بینک قائم ہے، اسی طرح یورپی ممالک کے اندر خاص طور پر ملک بینک بھی قائم ہے۔ وہاں کی جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بالخصوص جو ایلیٹ کلاس لوگ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے کئی ساری وجوہات کی وجہ سے۔ وہ کہتی ہیں کہ جی ہمارے اندر کمزوری آ جائے گی، ہماری صحت کمزور ہو جائے گی، یا بعض کہتی ہیں کہ ہمارے فگرز خراب ہو جائیں گے۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے ہیں۔ پھر وہاں پر ایک پورا نظام وجود میں آ گیا، وہ ملک بینک کا، کہ جو کم حیثیت والی خواتین ہوں گی لیکن ان کے دودھ کی مقدار اچھی ہوتی ہے، تو وہ اپنا دودھ نکال کے وہاں پر جمع کرواتی ہیں، اس کی وہ باقاعدہ بہت مہنگی قیمت وصول کرتی ہیں۔ تو وہ وہاں پر جمع ہوتا ہے، اور جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں کی جو اشرافیہ ہے، بزنس مین لوگ ہوتے ہیں، وہ آ کے وہاں سے باقاعدہ وہ ماں کا دودھ خریدتے ہیں اور اپنے بچوں کو پلاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک بزنس اور کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ تو اس میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ دودھ پلانے سے وہ رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ شریعت کے اس بارے میں احکامات کیا ہیں کہ جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اب اس کی حقیقی ماں کی طرح ہی رضائی ماں بن جائے گی۔ پھر اس عورت کا جو خامند ہوگا وہ اس بچے کا باپ بن جائے گا۔ اس عورت کی جو اولاد ہوگی، جو نر اولاد ہوگی، بیٹے ہوں گے تو وہ اس بچے کے بھائی بن جائیں گے، جو بیٹیاں ہوں گی تو وہ اس کی بہنیں بن جائیں گی۔ اصل مسئلہ یہ ہے اس حوالے سے۔ پھر احناف کے نزدیک دودھ پلانے کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ اگر ایک گھونٹ بھی بچے نے کسی عورت کے دودھ سے پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی۔ تو ملک بینک میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ کوئی انتظام نہیں ہوتا اس چیز کا کہ جو خواتین وہ دودھ دے کے گئی ہیں، دودھ الگ الگ ان کے ریکارڈ کے ساتھ محفوظ رکھا جائے، یہ اس عورت کا دودھ ہے، یہ فلاں بچے کو دیا جا رہا ہے، اس کو بتا دیا جائے کہ یہ فلاں عورت کا دودھ ہے، اب وہ تمہاری ماں بن جائے گی۔ تو اس حوالے سے چونکہ کوئی منظم نظام نہیں ہوتا، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ دودھ ملا بھی دیتے ہوں۔ ایک بچے کو جو 1 لیٹر دودھ دیا گیا ہے تو اس کے اندر 5-7 عورتوں کا دودھ شامل ہو، اب وہ ساری اس کی مائیں بن گئیں، ان کی اولاد اس کے بہن بھائی بن گئے، تو اب آگے رشتوں کا کیا بنے گا؟ ان سے ان کی شادیاں بھی ہو سکتی ہیں، ان کے بیاہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ سارے معاملات، تو بہنوں اور بھائیوں کے آپس میں نکاح ہو رہے ہوں گے۔ اصل بنیاد یہ ہے اس کے ناجائز اور حرام ہونے کی کہ اگر وہاں پر کوئی اس حوالے سے محفوظ انتظام نہیں ہے کہ عورت کا الگ سے یہ ریکارڈ رکھا جائے کہ یہ فلاں عورت کا دودھ ہے اور فلاں بچے کو دے رہے ہیں، تو ان کو بتا دیا جائے۔ اگر اس اصول کے اوپر کوئی ملک بینک قائم ہو کہ جس خاتون کا دودھ وہ لے رہے ہیں اس کو الگ سے سٹور کر کے اس کے پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ، کوائف کے ساتھ رکھ دیا جائے، پھر جس بچے کو وہ پلا رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، تو ان کو ساری تفصیلات دے دی جائیں۔ اگر اتنی وضاحت کے ساتھ کوئی ملک بینک کا نظام قائم ہو جائے تو اس کی فقہائے کرام نے شرعاً اجازت اور گنجائش دی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن اس میں اصل بات پھر بعد میں یہ آتی ہے کہ جس طرح خون کو بیچنا حرام ہے، اسی طرح انسانی جو دودھ ہے، وہ عورت کا جو دودھ ہے، اس کو بیچنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ پھر بھی اس کی قیمت عورت نہیں لے سکتی، یہ بات وہ سمجھنے کی ہے۔ قیمت نہیں لے سکتی، ہاں اس بغیر طے کیے، وہ عرب کے اندر بھی دستور اور رواج تھا، ابھی بھی شاید کچھ علاقوں میں ہو، اگرچہ اتنا زیادہ نہیں ہے، کہ اس کی وہ خدمت وغیرہ کر دیا کرتے تھے اس خاتون کی۔ تو اگر اتنا ہو، جس چاہے ہم اس کو سروس چارجز کہہ دیں
یا بغیر طے کیے ہوئے اگر اس خاتون کو کچھ دے دیا جائے تو اس کی شاید کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آئے، اور اصل جو معاملہ ہے وہ حرمت رضاعت کا ہے، کہ بہن بھائی اور بچے وغیرہ ان کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ چونکہ ان کا باقاعدہ ریکارڈ محفوظ نہیں ہوتا جہاں جہاں یہ ملک بینک قائم ہیں، تو اس لیے یہ نظام ناجائز اور حرام ہوگا۔ اگر کہیں ایسا کوئی نظام بن جائے کہ مکمل ریکارڈ اور ڈیٹا ان کا محفوظ ہو، اور جس بچے کو وہ دے رہے ہیں اس کو سارا بتا دیا جائے، اور کئی عورتوں کے دودھ کا وہ مکس اپ بھی نہ ہو، تو پھر یہ کچھ نہ کچھ گنجائش نکل آئے گی۔ لیکن شریعت کا ایک اصول ہے سد ذرائع، کہ جو چیز کسی گناہ کی طرف یا کسی حرام کی طرف جانے کا ذریعہ بن رہی ہو، اس ذریعے کو بھی ناجائز اور حرام قرار دیا جاتا ہے، تاکہ وہ آگے گناہوں اور دوسری چیزوں کا دروازہ نہ کھلے۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ یہ باقاعدہ نظام کی شکل میں قائم نہ کیا جائے۔ ہاں، کسی نے کسی عورت کو دودھ کسی نے پلوانا بھی ہے تو خود اسی ڈائریکٹ اسی عورت کا ہی دودھ پلوا دیا جائے، اس کے سپورٹ کر دیا جائے، اور اس کی جو خدمت وغیرہ کرنی ہے اس حوالے سے جو کچھ دینا ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو یہ بہترین اور مستحسن طریقہ ہے، یہ کئی علاقوں میں ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں، آپ کے سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم تو ہمارا پورا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال کچھ سوالات جوابات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو انشاءاللہ ابھی کسی نے کوئی بات کرنی ہے پوچھنی ہے تو وہ پوچھ لیں۔ کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں، کہتے ہیں کہ آج کل ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں 12 ہفتوں میں خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے شاید، جس میں پتہ چل جاتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی۔ پھر والدین اپنی مرضی سے جنس چینج کر سکتے ہیں جو ان کی خواہش ہو۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور ایسا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ یہ دیکھ لیں کہ ٹیسٹ کروانے میں تو حرج نہیں ہے، یہ معلوم کرنا کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن جنس تبدیل نہیں کرائی جا سکتی۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو تخلیق ہے، جو اللہ نے پیدا کی ہے اسی کے مطابق ہی ہوگا، جنس تبدیل کرانے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں کہ مرد بچہ ہے یا بچی ہے۔ اعضاء عطیہ کرنا کیسا ہے، اور اعضاء کی وصیت کرنا، یہ جو کلوننگ ہے انشاءاللہ اس کا موضوع کل آئے گا، کل انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، ہمارے کل کے سبق کا حصہ ہے۔ ہجامہ کا اصل فائدہ کون سا ہے، اور آج کل اتنی بیماریوں کا علاج بتایا جاتا ہے ہجامہ سے، اس کی حقیقت اور طبی تحقیق کیا ہے؟ اصل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہجامہ موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا ہے۔ تو طبی تحقیق بھی اس پر بہت زیادہ ہوئی ہے، اور تقریباً تحقیق بھی اسی نتیجے پر پہنچی ہے کہ تقریباً ہر بیماری کا علاج ہجامہ سے ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہوں۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ ہجامہ کرنے والے کی مہارت کے اوپر منحصر ہے کہ وہ ہجامہ کی جگہیں ہوتی ہیں کہ کس چیز کا ہجامہ کہاں پہ کرنا ہے۔ عام طور پر جو ہجامہ معالجین ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا کہ فلاں مسئلہ ہے تو ہجامہ کہاں پہ لگانا ہے، کس وقت لگانا ہے۔ جو ان شرائط کے ساتھ اور مکمل پورے فن کے ساتھ کرتے ہیں تو بہت بڑے بڑے امراض کے علاج ہوئے ہیں ہجامہ سے۔ آپ اگر نیٹ پہ بھی گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں گے تو ملے گا کہ بہت بڑے بڑے امراض جن کو ڈاکٹر نے ناقابل علاج تک کہہ دیا تھا، تو ان لوگوں کو بھی ہجامہ سے فائدہ ہوا ہے۔ یہ پھر کرنے والے کی مہارت کے اوپر ہے کہ وہ کتنے مناسب اور اچھے طریقے سے کر رہا ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں، اولاد پیدا کرنے کے لیے ایک کا جسم استعمال کیا جائے اور ایک کا ایگ، اس مسئلے کا شرعی اصول کیا ہوگا؟ نہیں، ان کا نسب بھی آپس میں گڑبڑ نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے جو دوسری بیوی ہوگی وہ بھی اجنبیہ کے حکم میں ہی ہوگی، اس کے ایگ بھی استعمال نہیں کی جا سکتے، اس کی اووری اور بچہ دانی بھی استعمال نہیں کی جا سکتی۔ یہ دونوں میاں بیوی کا ہی نسب تو ان دونوں کا الگ الگ ہی ہوگا نا۔
بلڈ بینک سے خون خرید کر استعمال کر لیا ہو تو اب کیا کیا جائے؟ جی اس میں ایک بات رہ بھی گئی تھی، وہ سبق پڑھاتے ہوئے میرے ذہن میں تھی کہ میں کروں گا، لیکن رہ گئی درمیان میں۔ وہ یہ ہے کہ بیچنا جائز تو نہیں ہے، لیکن اب ایک بندے کی مجبوری ہے، کوئی ڈونر مل نہیں رہا، یا کسی کا بلڈ گروپ میچ نہیں ہو رہا، یا کوئی دینے کو تیار نہیں ہے، تو اب مجبوری ہے، مریض کو خون لگانا بھی ہے۔ ایسی مجبوری کی حالت میں پھر خریدنا بھی جائز ہوگا، تو پھر آپ خرید سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ کسی انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، اور پہلے تو کوشش کی جائے کوئی نہ کوئی عطیہ کرنے والا مل جائے، لیکن اگر نہیں مل رہا، مجبوری ہے، پھر خرید سکتے ہیں، تو اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بغیر مجبوری کے اگر خریدا ہے، کوئی میسر بھی ہو سکتا تھا کوشش سے، کوئی شخص بھی، لیکن کوشش ہی نہیں کی، اور بغیر کوشش کی خرید لیا، تو اب اس کا گناہ تو ہے، یہ حرام کام ہے، لیکن اب اس کا تلافی اس کی یہی ہے کہ توبہ استغفار کی جائے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے بس۔ اور کوئی سوال جی؟ کہ لفظ لکھا ہوا ہے ہجامہ، کیا مطلب ہے؟ ایک تو لفظ خود غلط لکھا ہوا ہے، یا نہیں آتی؟ کوئی اور بات پوچھنی ہے تو بتائیے۔ کہتے ہیں سر کسی کو شراب کا نشہ چھڑوانا ہو تو کیا کریں؟ ہاں یہ کام تو رہنمائی تو کوئی ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، کوئی اچھا معالج ہی یہ رہنمائی کر سکتا ہے۔ آج کل اس کے الگ الگ ادارے بنے ہوئے ہیں، انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں منشیات سے چھٹکارا دلانے کے، تو یہ رہنمائی اور مشاورت تو وہی دے سکتے ہیں، میری یہ فیلڈ نہیں ہے، تو یہ انہی سے ہی پوچھا جائے۔ باقی یہ ہے کہ جو ایک عمومی طور پر اصول ہے جو وہ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ماحول تبدیل کیا جائے۔ ماحول ہی ایک ایسی چیز ہے جو برائیوں پر ابھارتا ہے، تو ماحول تبدیل کیا جائے اس کا پہلی فرصت میں، اور اگلا ماحول اس کو اچھا دیا جائے، خوشگوار ماحول دیا جائے، اور اس خوشگوار ماحول کے اندر آہستہ آہستہ اس کو اس سے چھٹکارا دلایا جائے۔ ایک مختصر ٹپس جو وہ استعمال کرتے ہیں، اس کی آگے کی تفصیلات وغیرہ وہی جو اس کے ماہر ڈاکٹر ہوں گے انہی سے رابطہ کریں۔ ہجامہ یا خون دینا ایک ہے؟ نہیں نہیں، بالکل ایک نہیں ہے، یہ عام طور پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ خون دینے سے ہجامہ کے فوائد حاصل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہجامہ کے جو اصل فوائد ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ پہلے کپ لگا کے اس سے ہوا خارج کی جاتی ہے، پھر وہ کپ جو گندا خون ہوتا ہے جسم کا اس کو ایک جگہ پہ کھینچ لیتا ہے، پھر کپ اتار کے اس کے اوپر کٹ لگائے جاتے ہیں وہ خون باہر نکالنے کے لیے، پھر کپ لگا کے اس کا خون نکالا جاتا ہے۔ تو اصل جو ہجامہ کا فائدہ ہے وہ ان دو چیزوں سے ہے، گندے خون کو ایک جگہ جمع کرنا ویکیوم سے ہوا خارج کر کے، اور پھر اس کے اوپر کٹ لگانا۔ خون دینے میں تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی، تو لہٰذا کیا نام ہے، ہجامہ یا خون دینا، ان کے فوائد ایک جیسے نہیں ہیں، ہجامہ کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ خون عطیہ کرنا، ہجامہ میں بھی خون نکال دیجیے، میں نے وضاحت کر دی ہے اوپر۔ اور کوئی بات جی؟ کہتے ہیں کہ رضاعت کے ساتھ وراثت میں بھی حصہ آ جاتا ہے؟ نہیں نہیں، بالکل بھی حصہ نہیں آتا، یہ ایک حکم لگتا ہے کہ وہ اس کی ماں بن جائے گی اور اس کے کباب بن جائیں گے، وراثت میں حصہ نہیں ملتا رضائی بھائیوں کو یا رضائی ماں باپ کو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمارا بات کرنا آپ حضرات کا سننا قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔